अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, आज की ये क्लास उर्दू कवायद उर्दू ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें हरूफ का बयान है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें शुरू में आपको कवायद के बारे में जानने को मिलेगा और बाद में MCQs भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हरूफ का बयान। मुख्तलिफ आवाजों की पहचान के लिए जो तहरीरी अलामात मुकर्रर हैं उनको ही हरूफ कहा जाता है। उर्दू में इसे अबजद भी कहा जाता है। हरूफ को हरूफ तहज्जी या हरूफ हिजा भी कहा जाता है। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, तो ये सब इन सब के मजमूए को कहा जाता हरूफ। सिर्फ एक हुआ अलिफ तो ये हुआ हर्फ, और इसी में हम अल्बा, ता, ये सब इनके मजमूए को क्या कहा जाता है? हरूफ कहा जाता है। और इन्हीं को हरूफ तहज्जी भी बोलते हैं और इन्हीं को हरूफ हिजा भी बोला जाता है। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है और उर्दू के माना फौज, लश्कर और खिचड़ी के हैं। अगर सवाल में ये आता है कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो आपको ये याद रखना है कि उर्दू जो है ये तुर्की जबान के लफ्ज है। और उर्दू के जो लफ्ज जो लुग़वी माने हैं उसके माने आते हैं फौज के, लश्कर के या खिचड़ी के। इस बात को आप ध्यान में रखें। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। बुंदेली, कन्नौजी, मगधी नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए बिरज भाषा। क्या समझे? ये है बिरज भाषा। क्या? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली। तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली। और खड़ी बोली से ही उर्दू निकली है। जो ये खड़ी बोली है, इसी खड़ी बोली से उर्दू निकली है, ये आपको जहन में रखना है। अगर सवाल ये आता है कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली। यहीं पर अगर आपसे ये पूछे मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो मशरकी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? तो उसमें आ जाता है अवधी, अवधी आ जाता है। इसी तरह से उसमें आ जाता है बघेली और उसमें आ जाता है छत्तीसगढ़ी। ये आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मगरबी हिंदी में 5 बोलियां, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली। और मशरकी हिंदी की 3 बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और अवधी के इन तीनों में अवधी बहुत फेमस है। और अवधी के 2 मशहूर शायर गुजरे हैं। कौन कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। आप जानते हैं दोनों को। ये दोनों अवधी के बहुत फेमस शायर थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। तो मशरकी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां। यहीं पर आपको अल्फाजों पे गौर करना है। यहीं पर अगर ये होता कि मशरकी हिंदुस्तान की कितनी बोलियां हैं, तो मशरकी हिंदुस्तान की 4 बोलियां हैं। मशरकी हिंदुस्तान, जहां पर हिंदुस्तान का लफ्ज हो वहां पर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मशरकी हिंदुस्तान की 4 बोली है। कौन कौन सी? आसामी, आसामी, इसी तरह से बंगाली, उसके बाद उड़िया और चौथे नंबर पे बिहारी। तो देखिए, आवाज अल्फाजों पे गौर करके चीजें आप याद रखेंगे। मशरकी हिंदुस्तान, जहां पर पूरा हो हिंदुस्तान, हिंदी नहीं। मशरकी हिंदुस्तान की कितनी बोलियां? तब आपको याद रखना 4, आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। यहाँ पर हो मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां? तो 3 आपको याद रखना। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां? तो 5, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली। और खड़ी बोली से ही हिंदी भी निकली है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी और उर्दू ये दोनों बहनें कहलाती हैं। क्यों? ये दोनों जो है दोनों खड़ी बोली से ही निकली है, हिंदी भी और उर्दू भी। ये कई बार सवाल आता है कि उर्दू किससे निकली है, उसमें ऑप्शन होंगे तो आपको खड़ी बोली याद रखना है। उर्दू खड़ी बोली से निकली है।
اس کے علاوہ اس میں بہت سارے لوگوں کے الگ الگ اپنے جو خیال ہیں، وہ میں الگ چیپٹر میں بتاؤں گا آپ کے. کس نے جیسے سید سلیمان ندوی نے کہا کہ اردو جو ہے یہ وہاں سے نکلی ہے، سندھ سے نکلی ہے، اور محمود شیرانی نے کہا اردو پنجاب سے نکلی ہے. تو ایک الگ بحث ہے. یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے اور ہندی بھی کھڑی بولی سے نکلی ہے. ہر زبان کو لکھنے یا بولنے کے لیے آوازوں کی علامت ہوتی ہے، اسی کو رسم الخط کہا جاتا ہے. رسم الخط کو ہی لپی بولتے ہیں. رسم الخط کو لپی بولا جاتا ہے. جیسے کیا؟ جیسے دیکھیں لکھیں ایک، تو جو ایک اردو میں لکھیں گے ایسے، ٹھیک ہے نا، اور انگلش میں آپ ایسے بھی ایک لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے یہ ہو گیا ایک. تو یہ لپی ہے. یہ کون سی لپی ہے؟ یہ ہے اردو کی لپی، فارسی، جو کہ خط نستعلیق میں ہے یہ. اور اسی طرح سے یہ ہے یہ رومن لپی ہے. یہ رومن جیسے آپ لکھیں کہ جیسے لکھنا ہو آپ کو جیسا لکھیں گے تو جیسا لکھیں گے ایسے، JAI سے جیسا. یہ جیسا کیا ہے؟ یہ رومن لپی میں ہے، اس کو انگلش نہیں بولیں گے. یہ رومن لپی میں جیسا ایسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو لپی ہوتا ہے اسی کو اردو میں رسم الخط بولتے ہیں. اردو میں رسم الخط بولا جاتا ہے، اسی کو لپی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لپی بولا جاتا ہے کس میں؟ ہندی میں لپی بولتے ہیں اور اردو میں رسم الخط بولا جاتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. تو فارسی رسم الخط جو ہے خط نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، جبکہ عربی خط نص میں لکھا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے خط نستعلیق کیا ہے. جیسے آپ کو لکھنا ہو، جیسے آپ لکھیے مجیب، تو مجیب آپ جو ہے خط نستعلیق میں ایسے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن خط نسخ میں آپ کو ایسے لکھنا ہوگا، جو عربی کا ہوتا ہے نا اس میں جیسے دیکھیے ایسے مجیب. تو جیسے آپ لکھیں گے خط نستعلیق میں، تو خط نستعلیق میں آپ کو جو فارسی ہے، یہ فارسی رسم الخط ہے خط نستعلیق، اسی میں اردو کو لکھتے ہیں. جیسے آپ کو لکھنا ہو کہ دہلی ایک بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خط نستعلیق ہے. اسی طرح سے آپ کو نستعلیق میں لکھنا ہو تو آپ ایسے لکھیں گے دہلی، مطلب جو عربی کا ہوتا ہے نا، عربی کا رسم الخط، تو اسی کو بولتے ہیں خط نسخ. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اردو فارسی رسم الخط نستعلیق میں لکھا جاتا ہے، جبکہ عربی خط نسخ میں لکھا جاتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اردو کو پہلے مختلف ناموں سے جانا جاتا تھا، جیسے ہندوی، دکنی، ریختہ زبان دہلی. اردو کا ہی یہ سب نام ہے. تو اس طرح سے آپ سوال میں آ جاتا ہے کہ اس مندرجہ ذیل میں اردو کے کون کون سے سابقہ نام تھے. تو آپ کو یہ نام ہندوی بھی اسی کو بولا جاتا ہے، دکنی بھی اسی کو بولا جاتا ہے، ریختہ بھی اسی کو بولا جاتا ہے، اور زبان دہلی بھی اردو کو ہی بولا جاتا ہے. اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد 52 ہے. مولوی عبدالحق کے مطابق 50 ہے. جو آپ نے پڑھا ہے اوپر کہ ہجا اور حروف تہجی، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 52 ہے. مطلب الف سے لے کر کے الف سے یا تک یہ کتنے حروف ہیں؟ تو یہ 52 ہیں، مطلقاً 52 ہے. لیکن اگر سوال میں یہ پوچھ لے مولوی عبدالحق کے مطابق کتنے ہیں، تب آپ کو 50 یاد رکھنا ہے. اسی طرح سے حروف مفرد کی تعداد 37 ہے. حروف مفرد کیا؟ جیسے ہم نے لکھا الف، با، تا، یہ سب حروف مفرد ہے. اسی طرح حروف مرکب کی تعداد 15 ہے. حروف مرکب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو لکھنا ہو بھینس، تو بھینس آپ بے میں لگائیں گے ہے، تو یہی حروف مفرد ہے، یہ مرکب ہے. آپ کو لکھنا ہو ٹھیلا، تو ٹے میں جب ہے لگائیں گے تب ہوگا ٹھے، اور تب لکھا جائے گا ٹھیلا. تو اس طرح سے بے، بھے. آپ کو لکھنا ہو پھول، تو پھول میں آپ پے میں یہ والا ہے لگائیں گے تب ہوگا پھول. تو یہی سب حروف مرکب ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 15 ہے. حروف مفرد تعداد 37، حروف مرکب کی تعداد 15 ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے. جو زبان کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، جیسے حرف ہوتا ہے، حرف مل کے ہوتا ہے، جیسے الف، ٹھیک ہے، با، یہ سب چھوٹی اکائی ہے.
اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہو ابجد، تو ابجد جب لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا لفظ۔ تو حروف کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے، حرف کو ملا کے لفظ بنتا ہے اور لفظ کو ملا کے جملہ بنتا ہے۔ تو جیسے الف اور با یہ سب حرف ہے، ابجد حرف کو ملا کے بنا یہ لفظ ہو گیا، اور جو اسی کو آپ بنائیں گے کہ اردو میں جو حروف تہجیہ اس کو ابجد بولا جاتا ہے، یہ ہو گیا پورا جملہ۔ تو سب سے چھوٹی اکائی کو حرف بولتے ہیں، حرف مل کے لفظ بنتا ہے اور پھر لفظوں کے مجموعے کو جملہ بولا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ سب سے چھوٹی اکائی حرف کو ملا کے لفظ بناتے ہیں اور پھر لفظ کے مجموعے کو جملہ بولا جاتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ خاص عربی حروف ہیں سا، ہا، دال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف۔ یہ سارے حرف جو خالص عربی حروف ہیں۔ اسی طرح سے خالص ہندی کے حروف ہیں را، ڈال، تا، یہ سب خالص ہندی کے حروف ہیں۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، جس کا مجموعہ وائی کہلاتا ہے۔ حروف علت آپ کو یاد رکھنا ہے، واو، الف، یا جو ہے یہ حروف علت ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے۔ حروف متشابہ ان حروف کو بولتے ہیں جو ظاہری شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں، جیسے جیم، چ، اے وغیرہ۔ مطلب حروف متشابہ کیسے حروف ہوتے ہیں؟ جو ظاہری شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں، جیسے دیکھیے صرف نقطے سے بدل رہا ہے، جیسے دیکھیں آپ شین، چھوٹا شین ہے یہ ہو گیا بڑا شین، تو یہ بھی کیا حروف متشابہ ہے۔ آپ لکھیں صاد پھر لکھیں ذات، تو یہ بھی حروف متشابہ، کیوں؟ ظاہری شکل و صورت میں یہ ایک ہی جیسے ہیں، صرف نقطے سے ان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا عین، ٹھیک ہے، پھر لکھا آپ نے غائن، صرف نقطہ دے دیا آپ نے تو یہ بدل گیا۔ آپ نے لکھا دال، یہ بھی دال، اس پہ نقطہ دے دیا یہ ہو گیا زال۔ تو جو حرف ظاہری شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں اسی کو حروف متشابہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حروف معجم یا منقوطہ، اس سے مراد وہ حروف ہیں جن پر نقطے ہوں، جیسے با، قاف، عین، غین وغیرہ۔ مطلب جس حرف پر نقطہ ہوگا اس کو حروف معجم یا منقوطہ بھی بولتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ ہے عین، تو یہ حروف منقوط یا معجم نہیں ہے، اس پہ نقطہ لگ گیا یہ ہو گیا غین، تو یہ حروف معجم اور معجمہ دونوں بولا جاتا ہے، یہاں کنفیوز نہیں ہونا آپ کو، معجم یا معجمہ، لگا دیجیے منقوط یا منقوطہ۔ تو یہ وہ حروف ہیں جن کے اوپر نقطہ ہو یا نیچے نقطہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ جن پر نقطہ ہوتا ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کے اوپر ہوگا، نقطہ چاہے نیچے ہو یا اوپر ہو ان کو حروف معجمہ یا حروف منقوطہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کچھ حروف کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، کچھ حروف کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، جیسے با کے نیچے نقطہ ہے، قاف کے اوپر نقطہ ہے، تو ان کو کیا بولیں گے؟ حروف معجمہ یا منقوط۔ حروف مہملہ یا غیر منقوط، اس سے مراد وہ حروف ہیں جن پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، جیسے ہا، طا، عین وغیرہ۔ یہ دونوں باتیں آپ یاد رکھیں، نقطے والے حرف کو معجمہ یا منقوطہ بولتے ہیں اور بغیر نقطے والے حرف کو مہملہ یا غیر منقوط بولتے ہیں۔ حروف ثقیلہ، یہ وہ حروف ہیں جن پر چھوٹی تا بنی ہوتی ہے، جیسے ٹال، ڈاڑا، تو یہ حروف ثقیلہ ہے اور یہ تھوڑی سختی سے ادا ہوتی ہے، تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ الف کی 2 قسمیں، فرینڈز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اپنے دوستوں کو جو TRE 4 کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ گرامر کے کلاس قواعد جو ہے یہ پہلی کلاس سے لے کر کے جو 12ویں تک کی تیاری کر رہے ہیں سبھی کے لیے مفید ہے، سبھی کو گرامر پوچھا جاتا ہے، تو آپ کو یہ اچھے سے پڑھنا ہے۔ الف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 الف ممدودہ، نمبر 2 الف مقصورہ۔ تو الف ممدودہ وہ الف ہے جس کو کھینچ کر پڑھا جائے، جس پر مد کا نشان ہو، جیسے آب، آتش، آگ وغیرہ۔ تو کیا سمجھے آپ؟ الف کی 2 قسمیں، جس حرف کے اوپر مد ہو، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، یہ مد کا نشان ہے، یہ دیکھیے آ، اور ظاہری طور پہ یہ جانتے ہیں آپ جس کے اوپر مد ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے یہیں پر اب لکھیں، اب اس کو کیا بولیں گے؟ اب بولیں گے ہم، لیکن اس پہ مد دے دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آب، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہو، دیکھیے یہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے اج کھینچ نہیں رہے، الف کو کھینچ نہیں رہے ہیں، لیکن جب مد دے دیں گے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ اگ، لیکن جب اس کے اوپر مد دے دیں گے
اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا آگ. تو جس بھی حرف کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، جس بھی الف کو، وہ الف ممدودہ کہلائے گا. اسی طرح سے ایک الف مکسورہ، اس الف کو بولتے ہیں جس پر مد کی علامت نہ ہو اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے انور، اختر، ازلان. کیا سمجھے؟ جس پر مد نہ ہو، جس کو کھینچ کر نہ پڑھیں، اسی کو ہم الف مکسورہ بولیں گے. جیسے انور، انور کو آپ کھینچ کے نہیں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے اختر میں جو الف ہے اس کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح سے ازلان میں جو الف ہے اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھ رہے ہیں. تو بالکل یہ بنیادی چیز ہے. اگر الف کے اوپر مد ہو اس کو پڑھنے میں ٹائم لگے. کھینچ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم. جیسے آپ، آج، یہ جو ہے نا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح ہم لکھیں انور، تو انور اختر، اس میں ہم کھینچ نہیں رہے تو یہ الف مکسورہ ہو گیا. تو الف کی اولن آپ کو دو قسمیں یاد رکھنا، دونوں نام یاد رکھنے، الف ممدودہ، الف مکسورہ. اسی طرح سے واو کی تین قسمیں ہیں، واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ. واو معروف سے مراد وہ واو ہے جسے خوب کھول کر کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے خلوص، خوب، نور، طور وغیرہ. واو مجہول، اس سے مراد وہ واو ہے جس کو خوب کھول کر نہ پڑھا جائے، جیسے شور، زور، روز وغیرہ. کیا سمجھے؟ واو معروف جو وہ واو کہلائے گا جس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے دیکھیے خلوص، تو لوس میں اس کو ہم کھینچ رہے ہیں، خلوص. خوب میں واو کو کھینچ رہے ہیں، نور میں واو کو کھینچ رہے ہیں، طور میں واو کو کھینچ رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ واو معروف. لیکن واو مجہول وہ ہوتا ہے جس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں، نہ کھول کر پڑھتے ہیں. جیسے دیکھیے شور، یعنی کھینچ رہے ہیں. اگر اس کو کھینچ کو پڑھا جاتا تو یہ شور کہلاتا، لیکن کیا پڑھتے ہیں اس کو ہم؟ شور. اسی طرح سے روز، یہ واو ہے اس کو ہم روز بولتے ہیں. یہاں پہ واو ہے اس کو ہم بولتے ہیں زور. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو واو کی جو اصل حالت میں ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم خوب کھول کے نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ واو مجہول کہلائے گا. تیسری قسم واو کی واو معدولہ سے مراد وہ واو ہے جو لکھا جاتا مگر پڑھا نہیں جاتا. مثلا خواب، درخواست، خواہش، تنخواہ، خواہ، خودی، خوشنما، خوشامد وغیرہ. تو واو معدولہ کو آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے، اس کی مثالیں یاد رکھنی ہے. واو معدولہ اس واو کو بولتے ہیں جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، مطلب وہ سائلنٹ رہتا ہے، وہ جو ہے حذف ہو جاتا پڑھنے میں لیکن لکھا جائے گا ہر حال میں. اگر اس حرف، اس لفظ کو اس واو کے ساتھ نہیں لکھیں گے تو وہ غلط کہلائے گا. کیا سمجھے آپ؟ جیسے آپ کو خواب لکھنا ہو تو خواب آپ کو ایسے ہی لکھنا پڑے گا. اگر آپ ایسے خواب لکھیں گے تو یہ غلط کہلائے گا. اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہو درخواست، تو درخواست آپ کو ایسے ہی لکھنا پڑے گا. اگر آپ سوچ رہے ہیں بھائی واو تو نہیں پڑھ رہے ہیں، درخواست ایسے لکھ جائیں گے تو یہ غلط ہوگا. یہ کیا غلط ہوگا؟ تو واو معدولہ سے مراد وہی واو ہے جو لکھا تو جائے گا ہر حال میں، بغیر لکھے وہ لفظ نہیں کہلائے گا، غلط ہوگا، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے نہیں. جیسے خواب واو نہیں پڑھ رہے ہیں، درخواست اس میں بھی واو نہیں پڑھ رہے ہیں، خواہش، خواجہ، تنخواہ، خودی، خوشنما. خواہ ڈائریکٹ خواہ پہ پیش پڑھ رہے ہیں، واو سائلنٹ ہے، خواہ کو شین میں ملا دے رہے ہیں، خواہ کو شین میں ملا دے رہے ہیں، اسی کو واو معدولہ بولتے ہیں. اور سب سے اہم بات، یہ واو حرف خا کے بعد آتی ہے. مطلب واو معدولہ جو ہے ہر جگہ پر وہیں آتا ہے جہاں پر اس کے یہ جو ہے پہلے خا حرف ہو. جیسے دیکھیے خواب میں پہلے خا ہے پھر واو ہے. درخواست، اس نوٹ کو کیا سمجھے آپ؟ یہ جو نوٹ ہے یہ واو حرف خا کے بعد ہی آتی ہے. مطلب جو واو معدولہ ہوگا اس سے پہلے ہمیشہ خا حرف ہوگا. جیسے دیکھ لیجئے یہاں پر خواب میں درخواست، خواہش، خواجہ، تنخواہ، خودی، خوشنما، خوشامد. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بھی مثال ہو جہاں پر واو معدولہ ہو اور اس سے پہلے خا نہ ہو تو کمنٹ ضرور کریے آپ لوگ، کیونکہ دیکھیے شاذ و ناز ہر زبان میں ہے. کچھ مثالیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اس قاعدے سے باہر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا لفظ ہو جو واو معدولہ ہو جس کے اندر، اور اس واو معدولہ سے پہلے خا نہ ہو تو آپ کمنٹ ضرور کریے گا، کیونکہ جو نوٹ لکھا ہے یہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسے دیکھیے شور، یہ واو مجہول ہے، واو سے پہلے خا نہیں ہے. روز، یہ واو مجہول ہے، واو سے پہلے خا نہیں. اسی طرح سے دیکھیے نور، واو سے پہلے نون ہے. تو واو مجہول بھی
واو سے پہلے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. واو معروف میں بھی واو سے پہلے کوئی بھی حرف، جیسے یہاں پہ خا ہے، یہاں پہ نو ہے، یہاں پہ تا ہے. واو مجہول میں یہاں پہ پہلے شین ہے، یہاں پہ پہلے را ہے، یہاں پہ پہلے زا ہے. لیکن واو معدولہ میں ہمیشہ واو سے پہلے خا ہی ہوگا. اتنی ساری مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. آپ کے پاس اور بھی کتنی مثالیں کمنٹ کریے. لیکن اگر کہ آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہو جس میں واو معدولہ سے پہلے خا نہ ہو تو اور بھی ضروری ہے کہ آپ کمنٹ کر دیں. اگلا سوال، ہاں کی 3 قسمیں ہیں: ہائے ملفوظہ، ہائے مخلوطہ، ہائے مختفی. ہائے ملفوظہ وہ واو ہے، دیکھیے میں نے ملفوظ لکھا ہے، اس میں آپ ہا کا اضافہ کر سکتے ہیں، ہائے ملفوظہ بھی بول سکتے ہیں. وہ ہا ہے جو خوب واضح طور پر تلفظ میں ہے، جیسے بہت، ہوا، جگہ. مطلب ہائے ملفوظہ جس کو ہم پوری طرح سے جس کی ادائیگی کر سکیں، جیسے بہت، ہوا، جگہ، مطلب واضح طور پہ ہم اس کا تلفظ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہائے مخلوط یا ہائے مخلوطہ بولیے، اس کو اس دو چشمی ہا کو بولتے ہیں جو کسی حرف کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوتی ہے. یہ مستقل حروف کی حیثیت نہیں رکھتی، جیسے گھر، ادھار، راہ. تو دو چشمی ہا کو ہائے مخلوطہ بولتے ہیں. سمجھ گیا آپ؟ یہ جو دو چشمی ہا، اس کو دو چشمی ہا بولتے ہیں نا عام زبان میں، اس کو ہائے مخلوطہ بولتے ہیں. اور یہ جو ہے کسی نہ کسی حرف کے ساتھ جڑ کر ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ادھار، راکھ، ہر. دیکھیے یہ سب میں جو ہے یہ کسی نہ کسی حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اس میں بھی وہی بات ہو سکتا ہے کہیں پر بغیر کسی دوسرے حرف کے استعمال ہو تو وہ شاذ و ناز کہلا ہوتا ہے، زیادہ تر حرف کے ساتھ جڑ کر ہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ہائے مختفی، یہ وہ ہا ہے، یہ ہا بھی مستقل حروف کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ دوسرے حرف کو اس طرح سہارا دیتی ہے کہ اس کی حرکت قائم رہ سکے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہائے مختفی وہ ہے جو کھل کر نہ پڑے، جیسے خانہ، وقفہ، رستہ. اس میں کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہم خانہ، تو خانہ میں یہ ہا کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس کا تلفظ صحیح سے نہیں ہو رہا ہے. خانہ ایسا لگ رہا ہے کہ اخیر میں الف ہو. وقفہ ایسا لگ رہا ہے لاسٹ میں الف ہو. رستہ ایسا لگ رہا ہے لاسٹ میں الف ہو. تو ہائے مختفی اسی ہا کو بولتے ہیں جس کو ہم کھول کے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ بس لاسٹ اس حرف کی حرکت ظاہر کر سکے، اسی کو ہائے مختفی بولتے ہیں. آگے ہے یا کی 2 قسمیں، یا معروف، یا مجہول. آپ نے پڑھا نا، واو کی 3 قسمیں، الف کی 2 قسمیں، اسی طرح سے یا کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا معروف، یا مجہول. یا معروف یہ وہ یا ہے جو کھل کر پڑھی جائے، جیسے عید، قریب، کھیر، امیر، غریب وغیرہ. یا معروف کو یا تحتانی بھی کہا جاتا ہے. کیا سمجھے؟ یا معروف کو آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں، کھول کے پڑھتے ہیں، اور یا معروف کو یا تحتانی بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے کہ یا مجہول وہ یہ ہے جسے خوب کھول کر نہ پڑھا، جیسے دلیر، شیر، فریب، ایک، کھیل، ریت، دیکھ وغیرہ. یا مجہول کو یا معکوس بھی کہا جاتا ہے. تو یا معروف جس کو خوب کھول کے پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں. یا مجہول جس کو خوب کھول کے نہیں پڑھتے ہیں. یا مجہول کا دوسرا نام یا معکوس ہے، یہ آپ کو اچھے سے ذہن میں رکھنا. یا مجہول کو یا معکوس بولتے ہیں اور یا معروف کو یا تحتانی بولا جاتا ہے. امالہ، کسی لفظ میں آنے والے الف یا ہا کو یا مجہول سے بدلنے کو امالہ کہتے ہیں، جیسے اکھاڑنا سے اکھیڑنا، پیسہ سے پیسے. کیا سمجھے؟ امالہ اس کو بولتے ہیں کہ جب کسی لفظ میں الف آئے اس کو یا سے بدل دیجئے، یا ہا آئے تو اس کو یا سے بدل دیجئے. جیسے دیکھیے اکھاڑنا سے ہو گیا اکھیڑنا، پیسہ سے ہو گیا پیسہ. یہ اکھیڑنا یا الف سے بدل گیا، پیسہ یہاں پر ہا ہے یہ بھی یا سے بدل گیا، تو اس کو امالہ بولتے ہیں. تو آپ کو یہ تعریف یاد رکھنی ہے. امالہ اس کو بولتے ہیں جب کسی لفظ میں الف آئے یا ہا آئے تو الف کو ہم بدل دیں یا سے، یا ہا کو بدل دیں یا سے. کون سی یا سے؟ یا مجہول سے. اسی کو امالہ بولتے ہیں. چلیے اب کچھ MCQs ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے. جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مکسور، مجزوم، مرفوع، حسب والا، مکسد. حسب والا میں سے کوئی نہیں بتائیے. کیا پوچھا جا رہا آپ سے؟ جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو دیکھیے جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد بولا جاتا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جس حرف پر تشدید ہو اس کو بولا جاتا ہے مشدد. تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. جیسے دیکھیے
آپ کو لکھنا ہو مکمل، مکمل لکھا نا آپ نے، تو یہ جو میم ہے، میم یہ مشدد حرف ہے، آپ کو لکھنا ہو اللہ، تو اللہ یہ جو ہے نا لام یہی مشدد ہے، تو جس حرف کے اوپر تشدید ہو اسی حرف کو آپ مشدد بولتے ہیں، جس حرف کے پر زیر ہو، جر ہو، کسرہ اس کو مکسور بولیں گے، جس کے اوپر جزم ہو اس کو مجزوم بولیں گے۔ اگلا سوال، جس حرف کے نیچے جر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب، مضموم، مکسور، بتائیے۔ یہاں پہ مضموم ہوگا، میم چھوٹ گیا ہے۔ جس حرف کے نیچے جر ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ منصوب، مضموم، مکسور، بتائیے۔ تو اس کو بولیں گے ہم مکسور۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے، چاہے تو جر ہو یا زیر ہو یا کسرہ ہو، تینوں کا ایک ہی نام ہے، یہ کلیئر کریے آپ کہ جر، اسی طرح سے کسرہ، اسی طرح سے زیر، یہ تینوں ایک ہی کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہوتا ہے الف زیر ای، تو یہ جو ہے نا یہ علامت، یہ جو حرف کے نیچے لگتی ہے، اسی کو جر بھی بولتے ہیں، اسی کو کسرہ بھی بولتے ہیں، اسی کو زیر بھی بولتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اوپر لگ جائے یہی علامت تو زبر کہلائے گا، نیچے لگ جائے یہی علامت تو زیر کہلاتا ہے۔ اسی زیر کا دوسرا نام کسرہ ہے، تیسرا نام جر ہے۔ تو جس حرف کے اوپر یہ ہو اس کو مکسور بولیں گے اور اسی کو مجرور بھی بولتے ہیں۔ تو دونوں نام ہے اس کا، مکسور بھی، مجرور بھی۔ اگلا سوال، جس حرف پر نقطہ اس حرف کو کیا بولا جاتا ہے؟ مہملہ، غیر منقوط، منقوط، حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ تو دیکھیے، جس حرف پر نقطہ نہ ہو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو مہملہ بھی بولتے ہیں، غیر منقوط بھی بولتے ہیں۔ تو آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ پڑھا نا آپ نے، غیر نقطے معنی حرف کا دو نام ہے، مہملہ بھی، غیر منقوط بھی۔ یہیں پر ہوتا جس حرف پر نقطہ اس کو کیا بولیں گے؟ تو اس کو منقوط بولا جاتا اور اسی کو معجمہ بھی۔ اگلا سوال، دریائے لطافت کس زبان میں ہے؟ فارسی، اردو، عربی، حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ تو دیکھیے، دریائے لطافت جو ہے یہ انشاء کی کتاب ہے، انشاء اللہ خان انشاء کی، اور یہ اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے اور یہ فارسی زبان میں ہے۔ آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ دریائے لطافت جو ہے یہ فارسی زبان میں ہے اور اس میں قواعد اردو کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس چیز کو آپ کو اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ خان انشاء نے دریائے لطافت لکھا تھا فارسی زبان میں، لیکن اس کے اندر قواعد اردو کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس چیز کو آپ اچھے سے یاد رکھیے۔ آپ کو کمنٹ میں بتانا دریائے لطافت کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے، کیونکہ یہ فارسی میں ہے تو اس کا اردو ترجمہ کسی نے کیا ہوگا، وہ کس نے کیا ہے آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ اگلا سوال، سخندان فارس میں کس زبان کے قواعد بیان کیے گئے ہیں؟ اردو، عربی، فارسی، حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ تو دیکھیے، سخندان فارس میں فارسی زبان کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے اور یہ اردو زبان میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا سمجھے؟ سخندان فارس محمد حسین آزاد نے لکھی ہے، فارسی کی قواعد ہے اس میں، لیکن وہ اردو زبان میں ہے۔ دریائے لطافت کا سیدھا الٹا، دریائے لطافت میں اردو قواعد ہیں فارسی زبان میں، سخندان فارس میں فارسی قواعد ہیں اردو زبان میں، اور یہ محمد حسین آزاد صاحب کی ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں یائے معروف کی مثال کون سی ہے؟ شیر، کھیت، ریل، حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں کوئی نہیں، بتائیے۔ یائے معروف، تو دیکھیے، شیر یہ بھی یائے مجہول ہے، کھیت یہ بھی یائے مجہول ہے، ریل یہ بھی یائے مجہول ہے، تو اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں واو معدولہ کی مثال کون سی نہیں ہے؟ خوش، درخواست، تنخواہ، حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ واو معدولہ کی مثال کون سی نہیں ہے، نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، خوش یہ بھی واو معدولہ ہے، درخواست بھی واو معدولہ ہے، تنخواہ بھی واو معدولہ ہے، تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان علامات کو کیا کہا جاتا ہے جو حروف میں حرکت پیدا کرتے ہیں؟ اعراب، علم بیان، حرکات، حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں کوئی نہیں، بتائیے۔ تو ان علامات کو کیا کہا جاتا ہے جو حروف میں حرکت پیدا کرتے ہیں؟ جیسے دیکھیے، ایک لفظ ہے، دیکھیے یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
لیکن یہ ملک 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 کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ حرکات اور اعراب کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہوگا. پہلے یہ سمجھیے اعراب اور حرکات دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اعراب الف کے نیچے زیر ہوتا تب یہ اعراب ہے، اگر یہی ہوتا آراب. یہاں پہ دو بات سمجھ لیجیے آپ. آراب اگر الف کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ عرب کی جمع ہو جائے گی. جو عرب ہے نا، سعودی عرب جس کو بولتے ہیں، تو عرب ملک جو ہوتا ہے تو وہ عرب ملک کی جمع ہے آراب الف کے زبر کے ساتھ. اور اعراب ہوتا ہے وہ زبر زیر پیش جس کو حرکات بھی بولتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اعراب ہے، الف کے نیچے زیر ہے، اعراب زبر زیر پیش اس کو اعراب بولتے ہیں، اسی کو حرکات بھی بولتے ہیں. لیکن اگر زبر کہیں گے آراب تو وہ ہو جائے گا عرب کی جمع جو ملک ہے، ایک دیش ہے. یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی. اب دیکھیے حرکت کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھیے ابھی جب تک آگے اور پیچھے کوئی لفظ نہیں ہوگا ہم نہیں پتا کر سکتے یہ ملک ہے، یہ ملک ہے یا ملک ہے. تو دیکھیے اگر اس پہ ہم نیچے زیر دے دیں گے تو ملک ہو جائے گا، پیش دے دیں گے ملک ہو جائے گا، زبر دے دیں گے تو ملک ہو جائے گا. تو اسی اعراب اور حرکت کی وجہ سے جو حرکت پیدا ہوتا بدلتا ہے تو اس کو اعراب بھی بولتے ہیں، حرکات بھی بولتے ہیں. اگلا سوال، اعراب کے کتنی قسمیں؟ 3 4 7. حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں کوئی نہیں. بتائیے اعراب کی قسمیں. تو حرکت جو پیدا ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہے؟ تو وہ 8 ہے جو اس آپشن میں نہیں ہے. تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. 8 کیا کیا ہے؟ 8 جو ہے وہ 8 کیا کیا ہے؟ تو دیکھیے اس میں آتا ہے زبر، زیر، پیش، زبر زیر پیش. اسی طرح سے آتا ہے جزم، اسی طرح سے آپ کا آئے گا مد، اسی طرح سے آپ کا آئے گا وقف، اسی طرح سے آپ کا ہے تشدید. کتنے ہو گئے؟ 3 3 6 1 7. اس میں ایک آئے گا تنوین. کیا؟ تنوین. تو یہ 8 قسمیں ہیں اعراب کی. اب یہاں پر زبر کو نصب بھی بولتے ہیں، فتحہ بھی بولتے ہیں. زبر کو ہی نصب بھی بولیں گے اور فتحہ بھی. اسی طرح سے زیر کو جر بھی بولیں گے اور کسرہ بھی. پیش کو ضمہ بھی بولتے ہیں اور رفع بھی. جزم کو سکون بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. زبر نصب فتحہ ایک ہی چیز ہے، زیر جر کسرہ ایک ہی چیز ہے، ضمہ رفع اور پیش ایک ہی چیز ہے، جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کی 8 قسمیں ہیں. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں حروف تحتانی کو پہچانیے. پا، قاف، زا. حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا کوئی نہیں. بتائیے. تو حروف تحتانی اس کو بولتے ہیں جس حرف کے نیچے زیر ہو. تو آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہوگا. ایک ہوتا ہے حروف فوقانی، تو جس حرف کے اوپر نقطہ ہو اس کو بولتے ہیں حروف فوقانی. جیسے قاف ہو گیا، زا ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حروف فوقانی ہے. لیکن جیسے با ہو گیا، پا ہو گیا، یہ سب کیا؟ اور یا ہو گیا، یہ سب حروف تحتانی ہے. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سی کتاب مولوی عبدالحق کی ہے؟ فوائد اردو قواعد، نئی اردو قواعد. حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں کوئی نہیں. بتائیے. تو مولوی عبدالحق کی کتاب کون سی ہے؟ تو مولوی عبدالحق کی ہے قواعد اردو. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اردو قواعد یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کی ہے. شوکت سبزواری، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. شوکت سبزواری کی کتاب ہے اردو قواعد. اسی طرح سے ایک کتاب ہے نئی اردو قواعد، یہ عصمت جاوید کی ہے. کن کی؟ عصمت جاوید کی. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں حروف شفوی کون سا ہے؟ سا، سین، با. حسب والا میں ایک سے، حسب والا میں کوئی نہیں. بتائیے. دیکھیے حروف شفوی کن حرف کو بولتے ہیں؟ جو ہے جو لب سے، ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. ہونٹ مطلب جو ہونٹ ہوتا ہے نا، لب، اس سے پڑھا جائے. جیسے با بولیے گا تو آپ کا ہونٹ دیکھیے، با ہونٹ ملتا ہے ایک دوسرے میں. اسی طرح سے آپ بولیے میم، یہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کو بولنا ہو فا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حروف شفوی ہے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. جس حرف کی ادائیگی ہونٹ کے ذریعے ہو، لب کے ذریعے ہو، اس کو حروف شفوی بولا جاتا ہے. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں حروف خنکی کو پہچانیے. سین، جیم، ہا. حسب والا میں ایک سے زیادہ، حسب والا میں کوئی نہیں. بتائیے. پہلے آپ یہ جان لیجئے حروف خنکی کس کو بولتے ہیں. تو حروف خنکی وہ حروف ہوتے ہیں
جس کے ادائیگی یا تلفظ کرتے وقت تالو کا استعمال ہوتا ہے. تالو کا استعمال ہو اس کو حروف خنکی بولتے ہیں. جیسے دیکھیے حروف خنکی سین شین، تو آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. لیکن دیکھیے سین شین دال زال، اس میں کیا اسم میں تالو کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو حروف خنکی بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے حروف اسنانی. حروف اسنانی اس حروف کو بولتے ہیں جس کے ادائیگی میں تلفظ میں جو دانت کا استعمال ہو. جیسے تا، جب آپ تا بولتے ہیں نا تا، تو اس میں دانت کا استعمال ہو رہا ہے. ادائیگی کرتے وقت تا بولتے ہیں یا تا بولتے ہیں. تا ہو تا بولیں یا تا بولیں، اس سب کے استعمال کرتے وقت کیا ہوتا ہے تا. یہ جو تا ہوتی ہے یہ والی اور یہ تا، تو اس کو حروف اسنانی بولتے ہیں. سنون کہتے ہیں دانت کو. تو اگر حروف کی تلفظ میں ادائیگی میں دانت کا استعمال ہو اس کو حروف اسنانی بولیں گے. اگر تالو کا استعمال ہو تو حروف خنکی بولیں گے. ہونٹ کا استعمال ہو تو حروف شفی بولتے ہیں. تو فرینڈس آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریے گا. چینل پر پہلی بار وزٹ کیا آپ نے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اور انشاءاللہ اسی طرح سے اب تیاری 4 کا بھی کچھ پتا نہیں ہے، کم سے کم 3-4 مہینے تو لگیں گے. تو ابھی بالکل آپ کو اسی طرح کی کلاس تھیوری وائز آپ کو قواعد کی ملے گی. ابھی پھر انشاءاللہ بعد میں MCQs ہوگا. تو ڈیلی جب بھی کلاس ہوگی شروع میں آپ کو قواعد پڑھائے جائیں گے اور لاسٹ میں اسی سے ریلیٹڈ کچھ MCQs ہوگا. تو آپ لوگ ریگولر کلاس ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم.